Assalamu alaikum. Good morning. Good morning to all. UPSC, JKPSC, Urdu optional aspirants. I am Sayyid Mohsin sir, founder and director of Mohsin sir IS classes. आज हम यहाँ उर्दू ऑप्शनल कोचिंग प्रोग्राम जो नेक्स्ट मंथ जून 21 2025 से स्टार्ट होगा और ये कोचिंग प्रोग्राम हमारा 7th बैच रहेगा इंशाल्लाह। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी, जेकेपीएससी उर्दू ऑप्शनल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जो एस्पिरेंट फ्रेशर है, जिनको अभी ऑप्शनल के बारे में, उर्दू ऑप्शनल के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता है, उनके लिए आज हम यहाँ पर डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा आपने पिछले वीडियो में देख लिया कि हमारा कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है 7th बैच जून 21 से इंशाल्लाह। और इस कोचिंग प्रोग्राम में हम सारा सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह, सारा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि उर्दू ऑप्शनल के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। यूपीएससी में इस साल हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए और दोनों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, इंक्लूडिंग आईएएस IRS रैंकर अदीबा अनम रैंक 142, इन्हें इंशाल्लाह आईएएस आएगा। और नजीर अहमद बिजरान जम्मू कश्मीर से है, इन्हें IRS आएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता चलूं, जेकेपीएससी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है उर्दू ऑप्शनल के। हमारे पास से 5 स्टूडेंट ने 320 प्लस का स्कोर किया आउट ऑफ 500, 320 प्लस जेकेपीएससी में। और यूपीएससी में हमारे पास से इस साल हाईएस्ट स्कोर रहा अदीबा अनम का 273। तो यूपीएससी में अगर से 270 प्लस स्कोर करते हैं तो वो आईएएस रैंक आ जाएगा आपको 270, ठीक है। तो हमने ये डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था। आज जो है हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, उर्दू ऑप्शनल सिलेबस, ठीक है। तो उर्दू ऑप्शनल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं पता, पहले मैं उसके बारे में बताता चलूं कि उर्दू ऑप्शनल लेने का क्या फायदा है और सिलेबस कितना है, क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये उर्दू ऑप्शनल टॉपर्स है इस साल के। उर्दू ऑप्शनल अदीब अनम IAS रैंकर, नजीर अहमद IRS रैंकर, ठीक है। सो इफ यू एबल टू स्कोर मोर देन 270, ओके, आपको IAS रैंक आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, तो सिलेबस क्या है, उर्दू ऑप्शनल सिलेबस क्या है? देखिए, जैसे आपको पता है उर्दू ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते हैं, ओके। और पेपर 1 में सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सिलेबस के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 सेक्शन ए का जो सिलेबस है, हम उसको लिसानियात भी कहते हैं, इनडायरेक्टली उसको हम लिसानियात कहते हैं। तो सिलेबस क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये सिलेबस को मैंने 25 यूनिट्स में डिवाइड किया, अराउंड 25 यूनिट्स में डिवाइड किया इंटायर सिलेबस को। तो पेपर 1 सेक्शन ए सिलेबस क्या है? तो पहला यूनिट जो सिलेबस में दिया गया है वो है हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका। तो हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका, ये सिलेबस का पहला पॉइंट है। उसमें 3 सब पॉइंट दिए गए हैं सिलेबस में, कदीम, वस्ती, जदीद हिंद आरियाई दौर या जबानें। कदीम हिंद आरियाई दौर, वस्ती हिंद आरियाई दौर, जदीद हिंद आरियाई दौर, ये सिलेबस का पहला पॉइंट है। इंग्लिश में इसको आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस को इंग्लिश में भी दिया है। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस कहते हैं इसको, डेवलपमेंट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ये सिलेबस का हिस्सा है। ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, इस तरीके से सिलेबस में मेंशन है। तो इसके ऊपर सवालात कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सिलेबस को गौर से देखिए। तो पहला यूनिट हिंद आरियाई जबानों के आगाज और इर्तिका के बारे में है।
اب اس کے اوپر سوالات کیسے آتے ہیں؟ کوئی 10 مارک کا کوشچن آئے گا، کوئی 15 مارکس کا کوشچن آئے گا، کوئی 20 مارکس کا بھی آئے گا اس پہ سے. فار ایگزامپل ڈائریکٹ کوشچن آتا ہے آپ کو قدیم ہند آریائی دور کے بارے میں، سیدھا سوال آئے گا کہ قدیم ہند آریائی دور کے بارے میں نوٹ لکھیے بس. تو آپ نے قدیم ہند آریائی دور کے بارے میں جو بھی پڑھا آپ اس میں لکھ دینا. اسی طریقے سے وسطی ہند آریائی کے اوپر بھی آتا ہے کہ وسطی ہند آریائی زبانوں سے کیا مراد ہے، چند زبانوں کے بارے میں لکھیے. تو آپ نے جو چند زبانیں پڑھے وسطی ہند آریائی دور میں، جو چند زبانیں آپ نے پڑھے اس کو نوٹ کر لینا اور اس کے بارے میں آنسر لکھ دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا سلیبس کا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماڈرن انڈو آرین یعنی جدید ہند آریائی زبان. تو یہاں پر بھی سوال ویسے ہی آئے گا کہ جدید ہند آریائی زبانوں سے کیا مراد ہے، چند زبانوں پر تبصرہ کیجیے. اس طریقے سے ڈائریکٹ کوشچن آتے ہیں 10 مارکر کے لیے، 15 مارکر کے لیے، 20 مارکر کے لیے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ہم قدیم ہند آریائی دور میں جو ٹاپک پڑھتے ہیں اس کا آنسر لکھنے میں آپ کو کتنی آسانی ہوگی میں بتاتا ہوں. زبانی یاد ہو جاتی ہے چیزیں اردو آپشنل میں. جسے ہم قدیم ہند آریائی دور یا قدیم ہند آریائی زبانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی دور کا ٹائم پیریڈ کیا رہا. ٹائم پیریڈ تو ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح. ٹھیک ہے. یہ اس کا ٹائم پیریڈ رہا. اور اس ٹائم پیریڈ میں جو زبانیں ہندوستان کے شمال مغربی خطے میں آریہ قوم کے آنے کے بعد ارتقا پاتی ہیں وہ قدیم ہند آریائی زبانوں کی نمائندگی کرتی ہے جو سنسکرت ہے. سنسکرت قدیم ہند آریائی زبانوں کی نمائندگی کرتی ہے. اب اس کے بعد ہم مزید پڑھیں گے کہ سنسکرت کی کتنی شکلیں تھی اور قدیم ہند آریائی دور میں سنسکرت زبان کی کیا اہمیت تھی. اس کی شکلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ویدک تھی، کلاسیکی ویدک سنسکرت، کلاسیکی سنسکرت اور اس کی علاقائی بولیاں ادیچیا، پراچیا، مدھیہ دیشا رہی. اور اس کی اہمیت بھی رہی کہ یہ بول چال کے سطح پر بھی تھی اور یہ مذہبی، ٹھیک ہے، اور دیگر شعبوں میں استعمال کی جاتی تھی. یہ پورا ہم آنسر تیار کر لیتے ہیں تو زبانی چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے وسطی ہند آریائی زبانوں سے کیا مراد ہے، تو جو زبانیں وسط ہند آریائی دور یعنی 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، تو یہ جو فیس ہے اس میں ارتقا پاتی ہیں، جو سنسکرت کے بطن سے ارتقا پاتی ہیں انہیں ہم وسطی ہند آریائی زبانیں کہتے ہیں، جن کی نمائندگی پرکرت اور اب بھرنشیں کرتی ہیں. پھر ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، پہلی پرکرت، دوسری پرکرت، تیسری پرکرت. ان کے علاقے ہوتے ہیں، ان کے خصوصیات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے، آنسر ہو جاتا. تو اس طریقے سے زبانی آپ کو چیزیں یاد ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سلیبس کا پہلا یونٹ ہوا. دوسرا یونٹ ہے سلیبس میں مغربی ہندی اور اس کی بولیاں. یہ مغربی ہندی ہے تو مغربی ہندی سے کیا مراد ہے اور اس کی بولیوں پر روشنی ڈالیے. ایسا ڈائریکٹ سوال آتا ہے آپ کو 15 مارکس کے لیے، 10 مارکس کے لیے، 20 کے لیے. تو آپ کو ہم پڑھا دیں گے کہ مغربی ہندی کیا ہے اور اس کی بولیاں، برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی، قنوجی، بندیلی، ان کے بارے میں بھی آپ کو نوٹس کرا دیں گے. تو یہ بھی ٹاپک آپ کو آسانی سے کور ہو جائے گا. دین تھرڈ یونٹ، ٹھیک ہے، پیپر 1 سیکشن ہے، یونٹ 3 اردو زبان کے بارے میں نظریات. تو اردو کے پیدائش کے لے کر مختلف نظریات ہیں ہمارے سلیبس میں، ان نظریات کے بارے میں آپ کو کور کرنا ہے. تو اردو کے بارے میں یہ ایک بہت ہی انفرادیت کا حامل نظریہ ہے کہ اردو کو کسی نے کہا کہ یہ دکن میں پیدا ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ پنجاب میں، کسی نے کہا کہ یہ سندھ میں پیدا ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ دلی میں پیدا ہوئی، پھر کسی نے کہا کہ یہ برج بھاشا سے ارتقا پائی، کسی نے کہا کہ یہ کھڑی بولی سے ارتقا پائی. تو اس طریقے سے ہم مختلف نظریات کا مطالعہ کریں گے اور اس میں جو امپورٹنٹ سوالات ہیں اس کو بھی کور کریں گے. جیسے سب سے قابل قبول نظریہ کون سا ہے اور اس نظریے کے اہم بنیادی، ٹھیک ہے، اصول کیا ہے، وہ سب ہم ڈسکس کریں گے.
تو یہ یونٹ سے بھی آپ کو 10 مارکر 15 مارکر 20 مارکر کے کوشچن آتے ہیں، بہت آسانی سے ہم آنسر کرا دیں گے۔ پھر یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے 4th یونٹ سے دکنی اردو۔ جیسا آپ میری زبان سے بھی سمجھ سکتے کہ میں دکن کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد کا ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے۔ تو دکنی اردو اور اس کی اہم لسانی خصوصیات یہ بھی سلیبس میں ہے، تو ہم پورا یہاں سے کور کرتے ہیں کہ دکنی اردو کا آغاز اور ارتقاء کیسا ہوا، اس کے آغاز اور ارتقاء میں کن اسباب کو ہم پوائنٹ وائز آنسر میں لکھیں گے، کن اسباب کی وجہ سے دکنی اردو کا آغاز اور ارتقاء ہوا۔ دین اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اس کی اہم لسانی خصوصیات کیا ہے، صوتی، صرفی، نحوی خصوصیات، اس طریقے سے ہم پورا آنسر تیار کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یونٹ شروع ہوتا ہے اردو زبان کی سماجی، تہذیبی، ثقافتی خصوصیات۔ تو یہاں سے بھی آپ کو بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ اردو کی جڑیں جو ہے ہندوستانی سماج، ہندوستانی تہذیب میں جڑی ہوئی۔ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے بھی اسی سلیبس کے پوائنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا ججمنٹ دیا تھا کہ اردو جو زبان ہے وہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، یہیں پر ارتقاء پائی، تو یہ ایک ہندوستانی زبان ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی چیز پڑھتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ اردو ایک مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ ہندو مسلم دو تہذیبیں جو ہیں ان کے اشتراک کی بنا پر جو زبان ارتقاء پائی وہ اردو ہے۔ کیسا پائی وہ ہم پورا آنسر کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تو بہت اچھا سلیبس آپ کے سامنے یو پی ایس سی نے دیا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد پوائنٹ کیا ہے سلیبس میں؟ اس کے بعد پوائنٹ ہے اردو زبان کا رسم الخط، اردو کا صوتی آواز کا نظام یا صوتی آہنگ، اردو کا ذخیرہ الفاظ اور اس کا مطالعہ۔ اس طریقے سے ہم پورے سب ٹاپکس یہ بھی کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے رسم الخط کے بارے میں بہت سوالات آتے ہیں کہ اردو رسم الخط کی سماجی و تاریخی پس منظر پر لکھیے، اردو رسم الخط کی خوبیاں خامیوں کا ذکر کیجیے، اردو کا رسم الخط سوری ہے، اس طریقے کے سوالات آئے پہلے بھی، اردو کے صوتی آہنگ کا جائزہ لیجیے، اردو ذخیرہ الفاظ کا مطالعہ کیجیے۔ ایسے پورے سوالات آ چکے ہیں۔ پھر کنکلوژن میں ہم دیکھ لیں گے کہ اردو کا آغاز اور ارتقاء۔ تو پورا یہاں پر پارٹ اے آپ کا سلیبس کور ہو گیا۔ تو بڑے آسانی سے یہ سلیبس ہم کور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سلیبس کو کور کرنے کے لیے ہمیں نمبر آف آورز کتنے لگیں گے؟ پیپر 1 سیکشن اے کور کرنے کے لیے ہمیں 20 سے 22 آورز کی بات بتا رہا ہوں میں، 20 سے 22 آورز میں یہ سلیبس پورا کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پڑھاتے وقت آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا، ڈکٹیٹڈ نوٹس آپ کو دے دوں گا، ہم سارے پی وائی کیو کے آنسرز بھی ایک کلاس روم میں بیٹھ کے کر لیں گے۔ آپ کو کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، ہمارے نوٹس، ہمارے کلاس ایکسپلینیشن آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ پیپر 1 سیکشن اے کا سلیبس میں نے ڈسکس کیا۔ اب پارٹ بی، پیپر 1 پارٹ بی، پیپر 1 پارٹ بی، ٹھیک ہے۔ تو پیپر 1 پارٹ بی میں کیا سلیبس ہے؟ پہلے 2 یونٹ سلیبس کے ہیں اصناف۔ تو اردو کے جو اصناف ہوتے ہیں اردو ادب کے، ان اصناف کے بارے میں ہمیں پڑھ کے جانا پڑے گا۔ سوالات آتے ہیں جیسے شعری اصناف ہے، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، جدید نظم۔ یہ ہم اسکول لیول میں بھی پڑھ چکے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے۔ اب سوالات بھی آتے ہیں ان پہ، جیسے غزل کے بارے میں آئے گا کہ غزل کی مقبولیت کے اسباب کا جائزہ لیجئے، کیوں غزل اردو شاعری میں سب سے مقبول صنف سخن ہے، اس کے بارے میں لکھیں گے آپ۔ مثنوی، اردو کی مشہور مثنویوں کا جائزہ لیجئے۔ تو ہم اسکول میں پڑھے، سحر البیان نام تھا ایک، پڑھتے گلزار نسیم، ان کے بارے میں پڑھتے۔ قصیدے کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، سوال آتا ہے کہ بھائی قصیدے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں لکھیے۔ یا پھر ایسا بھی سوال آتا ہے کہ عہد حاضر میں، آج کے دور میں قصیدہ غیر مقبول صنف بن چکا ہے، اس کے بارے میں لکھیے۔ مرثیے کے بارے میں،
اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں، یا اردو ادب کے مشہور مرثیہ نگار میر انیس میر دبیس لکھنؤ سے تھے، آپ کو معلوم ہے، ربائی کے بارے میں اور جدید نظم کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ بیسک لیول پر کور کریں گے. دین یونٹ 2 ہے اردو ادب کے نثری اصناف. نثری اصناف جیسے داستان. تو داستان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مشہور داستان اردو کے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں گے. داستان کے بعد ناول. ناول نگاری کے اہم اجزائے ترکیبی کیا ہے، اردو کے اہم ناول اور اردو کے اہم ناول نگار. جیسے ہمارے وقت میں ایک ڈائریکٹ سوال آیا تھا کہ آپ کے کسی پسندیدہ ناول نگار کے بارے میں لکھیے. پریم چند، آپ اس کے بارے میں لکھ دیے تو ہو گیا آنسر. اسی طریقے سے سلیبس میں تیسرا پوائنٹ ہے یہاں مختصر افسانہ یا مختصر کہانی، افسانہ جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سلیبس میں افسانے بھی پڑھتے ہیں، جیسے اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ ایک 9 افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں مزید افسانے ہیں، پوری کہانی ہم پڑھیں گے. دین نثر میں اور پڑھتے ہم خطوط. اردو میں جو خطوط نگاری، مکتوب نگاری کا روایت رہی، اور اردو کے مشہور خطوط نگار مرزا غالب، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے نمونے، ان کے نثر جو انہوں نے خطوط میں استعمال کی، اس کا جائزہ لینا ہے. دین انشائیہ ایک ٹاپک ہوتا ہے اردو نثر میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دین سوہان نگاری، آٹو بایوگرافی یا بایوگرافی جو بھی ہے، سوہان نگاری، سوہان حیات کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم. دین لاسٹ ڈراما. تو یہاں پر جو کوشچن آتے ہیں زیادہ تر 10 مارکر کوشچن آتے ہیں، اچھے سے اس کو ہم تیار کر لیں گے. تو پہلے 2 ٹاپک یا 2 یونٹ جو حصہ بی میں ہے، پیپر 1 حصہ بی، وہ ہے شعری اور نثری اصناف. دین 3rd یونٹ جو ہے وہ ہے اردو شاعری کے مشہور دبستان. ایک ہے دلی دبستان، دوسرا ہے لکھنوی دبستان. ان دونوں دبستانوں کے اوپر ہر سال سوالات آتے ہیں کہ اردو شاعری کے دہلی دبستان کے امتیازی خصوصیات بیان کیجیے، سیدھا سوال آتا ہے، یا کسی ایک ممتاز شاعر کا مطالعہ کیجیے. ایسا دبستانوں کے بعد تحریک ٹاپک شروع ہو جاتی ہے. اردو ادب کی جو تحریکیں رہی ہیں، جیسے علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان والی، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی تحریک، یہ سب سلیبس کا حصہ ہے، اس کو ہم کور کرتے ہیں. دین امپورٹنٹ ٹاپک ہے تنقید نگاری یا تنقید والا ٹاپک. یہ ایک لینتھی ٹاپک ہوتا ہے. تنقید کیا ہے، تنقید کے جو مختلف اقسام ہوتے ہیں، مغربی مشرقی تنقید، اس کے علاوہ کئی قسم کی تنقید ہوتی ہے، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ڈیٹیل پڑھنے کے بعد ہمیں یہ جو سلیبس میں دیے گئے ہیں، حالی ان کی تنقید نگاری، شبلی تنقید نگاری، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، آل احمد سرور، یہ 5 کی جو تنقید نگاری رہی ہے اس کے بارے میں آنسرز تیار کر لینا ہے. ڈائریکٹ کوشچن آتے ہیں، جیسے حالی کے بارے میں سوال آئے گا آپ کو. حالی کی تنقیدی نظریات جو مقدمہ شعر و شاعری میں شامل ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. تو انہوں نے اردو میں تنقید جو کی تھی، کریٹیسزم کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا تھا، ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. اور کبھی کبھی کلیم الدین احمد کے بارے میں سوال آتا ہے کہ اردو کا باغی نخات کہا جاتا ہے، باغی جس نے ریوولٹ کیا، تو اس طریقے سے ان کے بارے میں سوال آتا ہے. دین پیپر 1 سیکشن بی لاسٹ یونٹ ہے، وہ ہے مضمون نگاری، جسے آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے، سمجھیے ویسا، یعنی 3 پیج کا ہی آنسر بٹ ایسے فارمیٹ، 2 پیج کا ہی آنسر بٹ ایسے فارمیٹ میں. ادبی موضوعات پر اور تصوراتی یعنی امیجنری ٹاپکس پہ آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں، آپ کو آنسر لکھنا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا پیپر 1 اور اس کے تمام یونٹ ہم نے چیک کر لیے. تو اب یہاں پر ہم ٹوٹل کتنے سوالات آتے ہیں ایک پیپر میں اور آنسر کتنے لکھنا ہے. ٹوٹل 8 سوالات آتے ہیں، 8 سوالات آتے ہیں ہر آپشنل پیپر میں، اور ہمیں مکمل 5 آنسر ہی لکھنا ہوتا ہے. 5 into 50
250। तो इस तरीके से 8 सवालात दिए जाते हैं, ठीक है, और 5 सवालात हमें अटेम्प्ट करना होता है, एनी 5 फॉर 250 मार्क्स। चॉइस होती है, वी कैन स्किप एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। तो हम यहाँ पर पेपर 1 सेक्शन बी भी डील कर लिए, इससे हमारा पेपर 1 मुकम्मल हो गया। अब पेपर 2, ठीक है, तो अब पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। पेपर 2 में 2 हिस्से हैं, हिस्सा ए और हिस्सा बी। अब पेपर 2 में जब आएंगे आपको किताबें का मुताला करना पड़ेगा। जो किताबें यहाँ पर मेंशन की गई है उनको पढ़ना पड़ेगा, वहां से डायरेक्टली पैराग्राफ आते हैं, आपको पहचानना है किस किताब से लिया गया है और उसकी तशरीह भी करना पड़ेगा, तो वो हम सिखाएंगे आपको। और इनमें से बहुत सारी किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारे पास, आपको परचेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लैपटॉप पे टैब से पढ़ ले सकते सारी। तो पेपर 2 शुरू कर रहे हैं हम सिलेबस। इसमें एक दास्तान है हमारे सिलेबस में, बागो बहार नाम की, जिसको मीर अमन दहलवी ने लिखा। इसका मुताला करेंगे, इसके ऊपर जो तशरीह वाले सवालात होते हैं वो डील करेंगे, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी डील करेंगे। तो पहले पेपर में हमने दास्तान क्या है, नसरी अदब के बारे में पढ़ा था। अब एक दास्तान बागो बहार का मुताला भी करना है और उसके ऊपर तशरीह प्लस सवाल जवाब, वो हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नावल। अब नावल जो मुताला करना है वो प्रेमचंद की गोदान, जो प्रेमचंद की आखिरी नावल रही गोदान, उसका मुताला करना है, उसके ऊपर तशरीह सीखना है और क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, गोदान नावल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक सवाल ऐसा आता है कि गोदान की रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी का जायजा लीजिए। दूसरा सवाल आता है कि गोदान एक माशिरती नावल है, माशिरती नावल है, तफसील से लिखिए। देन और एक सवाल आता है कि गोदान की किरदार निगारी का जायजा लीजिए। इसके 2 अहम किरदार हैं, हूरी एक किसान है और उसकी बीवी धनिया। तो किरदार निगारी का जायजा लीजिए सवाल आता है। कभी कहता है कि अहदे हाजिर में गोदान की मानवियत। तो इस तरीके से सवाल जितने भी आते हैं हम डील कर लेंगे इंशाल्लाह। देन तीसरा पॉइंट है मुख्तसर अफसाना, जिसमें हमें अफसानों का मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो का मुताला करना है, जो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। राजेंद्र सिंह बेदी साहब उर्दू के एक मशहूर अफसाना निगार गुजरे हैं। इनका मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, जो 9 अफसानों पर मुश्तमिल है, आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे अच्छे कहानियां होती है इसमें, आपको बहुत दिलचस्पी आएगी इन कहानियों को पढ़ने में और समझने में, तो आप रो देंगे। इस तरीके से बेदी साहब ने लिखा है। मिसाल के तौर पर ये जो कहानी है अपने दुख मुझे दे दो, इंदु नाम की एक नई शादीशुदा औरत की कहानी है। इसकी अज़वाजी जिंदगी कैसी गुजरती है, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी में कुर्बानियां देती है और आखिर में इसको क्या सिला मिलता है, यह है अपने दुख मुझे दे दो। इसके बाद है खुतूत। खुतूत में हमें 2 सेपरेट टॉपिक दिए गए हैं, गालिब के खुतूत का मजमा खुतूत गालिब और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद का गुब्बारे खातिर। इंपॉर्टेंट खुतूत भी हम पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त बड़ी दिलचस्पी भी आएगी आपको, क्योंकि गालिब ने जो खुतूत लिखे है उसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें भी लिखी है। जैसे 1857 की बगावत के हालात गालिब ने जो आंखों से देखे अपने सामने मेंशन कर दिए। गालिब ने अपने जाती जिंदगी के बारे में लिखा, बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो यहाँ से सवालात भी वैसे ही आते हैं। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के गुब्बारे खातिर का मजमुआ जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 20 से 22 लेटर्स है, वो आपको पढ़ना है, सवालात आते हैं, तशरीह आती है, वो करना है। देन लास्ट टॉपिक है इंशाइया। इंशाइया में हमें एक किताब है नेरंग ख्याल, जस्ट एक 100 पेजेस की है नेरंग ख्याल। इसमें एक 9 to 10 चैप्टर से हमें पढ़ना है, 9 to 10, जिसको मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं नेरंग ख्याल में, वो भी आपको मुताला करना है। तशरीह करते वक्त
ہمیں پہچاننا ہے کہ دیا گیا پیراگراف اقتباس کس کتاب سے لیا گیا ہے. جیسے 5 سوالات کو دے دیتا ہے, ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ بھئی یہ باغ و بہار کا ہے, یہ گودان کا ہے, یہ وٹوت غالب کا ہے. تو جب ہم مطالعہ کرتے وقت آنسرز کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کا کردار کون ہے, اس کی کہانی کیا ہے, اس کو کس رائٹر نے کیسا لکھا, تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ دیا گیا اقتباس, دیا گیا پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آسانی سے یہ حصہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. پیپر 2 سیکشن اے, جہاں پر آپ کو 6 کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, تشریح پارٹ سیکھنا ہے اور کوشچن آنسر, وہ سب ہم کور کرا دیں گے. تو یہ پارٹ کور کرنے میں ہمیں کتنے لیکچرز کی ضرورت پڑے گی؟ تو اراؤنڈ 35 لیکچرز کی ہمیں ضرورت پڑے گی. 35 لیکچرز, ٹھیک ہے, 35 آورس کی. دین پیپر 2 حصہ بی, لاسٹ پارٹ ہے سلیبس کا. یہاں پر ہمیں جو اردو کے اہم شاعر ہیں اور ان کے شاعریوں کا جو مجموعہ ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے. جیسے میر تقی میر, آپ کو پتا ہے اردو کے مشہور کلاسیکی شاعر ہے, اور ان کی امپورٹنٹ غزلیں جو ہمیں پڑھنا ہے, جس کی تشریح بھی سیکھنا ہے, سوال جواب بھی ہمیں آنسر کرا لینا ہے. دین غالب کے دیوان غالب کے اہم غزلوں کا مطالعہ اور سوال جواب. اقبال, بال جبریل, اہم غزلیں اور نظمیں اور ان کے بارے میں سوال جواب. فیض احمد فیض اور ان کا مجموعہ دست صبا. فراق گورکھپوری اور مجموعہ گل نغمہ. اختر الایمان مجموعہ بنت لمحات. اور لاسٹ میں مثنوی سحر البیان, جس کو میر حسن نے لکھا, یہ مثنوی بھی آپ کو پڑھنی ہے. اس میں تشریح پاٹ کے لیے غزل کے کوئی 3, 4 یا 5 اشعار دے دے گا, 5 اشعار دے دے گا کسی غزل کے. اور جے کے پی ایس سی میں تو ایک ہی شعر دیتا ہے اور ہمیں تشریح کرنا ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں دیا گیا غزل کا ٹکڑا پہچاننا ہے کہ وہ میر کا ہے یا غالب کا ہے یا اقبال کا ہے, وہ پہچان لے سکتے ہیں. دن تشریح کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر سوال جواب بھی کرنا ہے. تو اب یہ ہو گیا آپ کا پیپر 2. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کا پیپر 2 ڈسکس ہم نے کر لیا. ٹوٹل پیپر 2 میں 13 ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, اور 13 کتابیں آپ کو مطالعہ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا. ایک ایک کتاب آپ کو آرام سے کور کرنی پڑے گی, تو آپ اچھے سے پکڑ بنا سکو گے. اور آج کل جو اسٹوڈنٹس اسکور کر رہے ہیں اردو آپشنل میں, وہ پیپر 2 میں ہی اسکور ہو رہا ہے. میں بتاؤں, اگر سے آپ کا پیپر 2 اسٹرانگ ہو گیا تو ایزیلی یو کین اسکور 145 انشاءاللہ. 145 اس پیپر میں لا سکتے. ادیبہ انم نے بھی 2 بار 140 کراس کیا اس پیپر میں 2 سے 3 بار بھی لگاتار. ادیبہ انم نے جو 3 مینز دیے لگاتار, ہمیشہ اس پیپر میں ان کا اسکور اچھا رہا, کیونکہ انہوں نے تشریح پارٹ پر محنت کی, پکڑ بنا لی, اور ہمیشہ ان کو اچھے مارکس آتے رہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری طور پر بہت لینتھی سلیبس دکھتا ہے کہ بھئی 13 کتابیں پڑھنی ہے, لیکن آسانی سے دلچسپی سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مارکس بھی اچھے ملیں گے. تو مور اوور یہاں پر آپ کو ہم پڑھانے کے لیے ہے, امپورٹنٹ چیزیں بتانے کے لیے ہے, ساری ٹیکنیکل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم ڈیل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ رہا سلیبس. اور جن اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ سلیبس کیا تھا, آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے, اور مزید بتاتا چلوں کہ اردو آپشنل میں بہت اچھے مارکس ہے. جے کے پی ایس سی میں بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ سارے اسٹوڈنٹ نے 300 پلس اسکور کیا ہے, 300 پلس آؤٹ آف 500. نذیر احمد نے یو پی ایس سی سے پہلے جے کے پی ایس سی کلیئر کیا, he scored more than 310 marks. تبسم اقبال, he scored more than 310 marks. عابد, انہوں نے بھی. بنت الشوکت, she scored 323. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ نے 300 پلس اسکور کیا ہے. جے کے پی ایس سی کی بات بتا رہا ہوں میں. اور اردو آپشنل میں تو آپ یو پی ایس سی میں 270 کلیئر کرتے ہیں تو آپ کو آئی ایس آ جائے گا انشاءاللہ 270. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کا سلیبس ہم نے ڈسکس کیا. آپ ضرور ہمارا
कोचिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है, उर्दू ऑप्शनल कोचिंग प्रोग्राम जून 21 से, इसको ज्वाइन कर ले। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, जैसा मैं बताया आपको, दूसरे ऑप्शनल्स के मुकाबले में सिर्फ 15,000 रुपए है उर्दू ऑप्शनल की फीस, 15,000, जबकि दूसरे ऑप्शनल्स तो आपको 45,000, 3 गुना ज्यादा है, 45,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास 15,000 में ही आपका फाउंडेशनल कोचिंग हो जाएगा, इंटायर सिलेबस इंक्लूडिंग तशरीह पार्ट हम कवर कर देंगे इंशाल्लाह। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एडमिशंस ले लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। सो आई एम वेरी थैंकफुल to all UPSC, JKPSC, Urdu optional aspirants for watching this video. Do like and share this video with other aspirants. Okay. So thank you very much. Allah Hafiz.